अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनवार हाशमी। नाजरीन, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, मगर मेरे पाकिस्तान में वजूद ज़न को जिंदा रहने का हक नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आज कामयाब जमा प्रोग्राम से खिताब में औरतों को तरक्की में मज़ीद मौक़े देने की बात तो की, मगर औरतों के खिलाफ जराइम की बढ़ती हुई शरह के बावजूद उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कोई देने को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत ने भी कुछ रोज़ कबल पर अपने खिताब में इस बात पर तशवीश का इजहार तो किया कि ख़वातीन के जराइम के हवाले से 128 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 164वां है, मगर ये यकीन दहानी नहीं कराई कि नए पाकिस्तान में औरत महफूज होगी या नहीं। वफाकी मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन मोहतरमा कशमाला तारिक ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात करके अपने ओहदे की मौजूदगी का एहसास दिलाया, मगर अभी तक उन्होंने भी अपनी हम सिनफों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत की रियासत मदीना में सियालकोट की एक माँ कातिल क्यों बन गई है? बिस्मा के बाद दुआ मंगी जैसी बेटियां क्यों अगवा हो जाती हैं? ठट्ठा की कमसिन बच्ची को मौजूदा निज़ाम ज़्यादती और कत्ल से क्यों नहीं बचा सका? हैदराबाद की 9 साला गुल समा रिंद ज़माना कबल अज़ इस्लाम की तरह जिंदा दरगोर क्यों हो जाती है? रियासत मदीना में हर रोज़ माएँ अपने बच्चों के साथ खुदकुशी पर क्यों मजबूर होती हैं? तमाम सूबों में अपनी अपनी पसंद के पुलिस अफसरान तो लगा दिए जाते हैं, मगर चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी कोई पूरी करने को तैयार नहीं। नाजरीन, ऐसे दिलखराश वाक़यात की चारों सूबों में क्या सूरत हाल है, जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे ब्यूरो चावर फरजाना अली, ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद और ब्यूरो चीफ कराची रिफ़त सईद। तमाम अब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस अहम इशू पर मैं बात करूंगा पेशावर में फरजाना अली से। फरजाना, ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान की आधी आबादी की नुमाइंदा ख़वातीन को क्या तसर मिलेगा और सूबे में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की क्या सूरत हाल देखती हैं? ये जो बात हमने आज एंट्रो में की है प्रोग्राम में। जी फरजाना अली। देखें हाशमी साहब, आपने जो बात की बिल्कुल सही बात आपने की है कि जो ख़वातीन पर होने वाला तशद्दुद है या ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। बल्कि ओवरऑल अगर हम मुझे खान साहब की आज बातें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ओवरऑल जो बातें की हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। और आज जो सबसे अच्छी बात हुई कि उन्होंने किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि एक पॉजिटिव लाइन में लेके जाने की कोशिश की है इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को, जो कि बहुत ज़रूरी है और यही वो होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े तल्ख़ हैं। हक़ाइक़ इसलिए तल्ख़ हैं कि जो हमारे पास आदाद शुमार हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक है। अब सिचुएशन ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी में बैठी हूँ, जिसके साथ एक ट्राइबल पूरा बेल्ट है। आपको पता है यहाँ के रस्म व रिवाज, यहाँ की रिवायात जो कि बहुत ही सख्त किस्म की हैं, जिसमें खातून का इम्पावर होना तो क्या, उसकी तो बात करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा, आप मुझे अगर टाइम दे तो मैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, अगर नाजरीन को याद हो, लेकिन मैं दोहराना चाहूँगी। ये स्टैटिस्टिक मैंने उसमें दिए थे। मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे उस वक्त काम कर रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से 2019 के 10 माह के अगर रजिस्टर केसेस की तादाद बताऊं कि ख़वातीन पर मुख्तलिफ अंदाज में किस तरह का तशद्दुद हुआ और फिर रिपोर्ट केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। अब सोसाइटी को लाइए पख्तूनख्वा की और ट्राइबल, और फिर ये देखिए कि चलो अच्छा है कि कुछ केसेस रिपोर्ट तो हुए जिनकी तादाद 1384 है। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हमारे यहाँ मेरे लिए एक इंतहाई तकलीफ दे बात थी, अगरचे मैं रोजाना के हिसाब से ऐसे केसेस को कवर भी करती हूँ। आपको पता है कि मैं तकरीबन मेरा फोकस जो है वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर होता है। अब वो जो तशद्दुद था
جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشدد اب قتل اور اقدام قتل بن گیا ہے. میں نے یہ بھی دکھایا ہاسپٹل میں جا کے کہ ایک خاتون جائیداد کے مسئلے پر اس پر پہلے تشدد ہوتا رہا اور پھر اس کو گولیاں مار دی گئی. اسی طرح حلیمہ بی بی کا کیس ہے کہ جسے شوہر تشدد کا نشانہ بناتا رہا کہ وہ کیا کہتی تھی, صرف یہی کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ اچھے رہو. وہ ایک نشہ وغیرہ کرتا تھا, دوسرے اس کے معاملات تھے, اس سے اس کو بچانا چاہتی تھی. اس عورت کو تقریباً 3 گولیاں ایک دفعہ اور 2 گولیاں دوسری دفعہ ماری گئی. میں نے اسے کہا کہ تمہیں تو اللہ نے بچایا ہے کہ پھر بھی مطلب اس حالت میں بھی وہ زندہ تھی اور لڑ رہی تھی اور اپنے تحفظ کی بات کر رہی تھی. اچھا, میں کہہ رہی ہوں کہ قتل اور اقدام قتل بنتا جا رہا ہے تشدد, تو کیوں؟ یہ خیبر پختونخوا پولیس کے جو سٹیٹسٹک ہے 217 قتل کے واقعات آئے ہیں. تشدد کی جو صورتحال ہے, جو کیس رجسٹر ہیں وہ 79 ہیں. اچھا, تاوان اور اغوا برائے تاوان کے 803 کیسز ہیں. جو سیکشول ہراسمنٹ ہے اس میں آپ 2 چیزیں ہیں. ریپ کے جو ہیں 177 کیسز ہیں اور ہراسمنٹ کے 44 کیسز ہیں. اسی طرح آنر کلنگ کے 47 کیسز ہیں. اب آپ یہ بتائیے, یہ آپ صرف 10 ماہ کی بات کر رہی ہیں, یہ 10 ماہ کی بات کر رہی ہیں. یہ میں صرف 10 ماہ کی, بالکل 10 ماہ 2019 کے 10 ماہ کی یہ تعداد ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. پولیس کا رویہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے کئی چیزوں پر ہر سال کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پھر میں جا کے اس پہ صرف چھوٹی سی رپورٹ نہیں, پورا پروگرام کرتی ہوں. میرا جب پولیس سے سامنا ہوتا ہے, اور وہ میں کیس جیسے حلیمہ بی بی کا میں نے ذکر کیا, عظمیٰ بیگم تینوں شہرہ کی جس کو جلایا گیا اور وہ پھر بعد میں مر گئی, اس کے بارے میں جب پولیس سے میں کہتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایچ او یا اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں یا انویسٹیگیٹو آفیسر جو ہوتا ہے, وہ اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ باجی آپ کیا ان کے پیچھے پھر رہی ہیں, یہ تو ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اب یہ پتہ نہیں کیسی ڈیمانڈیں کرتی ہیں اور پھر یہ ان کا حشر ہوتا ہے. اصل میں قصہ بس گھریلو ہے, چھوڑ دیں اس کو. اب آپ بتائیے کہ جس سوسائٹی میں آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہو کہ ایک عورت کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. آپ ڈی اے خان کا واقعہ لے لیں, آپ کو یاد ہوگا شریفہ بی بی کا کیس, آج تک سجاول نہیں پکڑا گیا. اس بچی کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اریاں کر کے پھرایا گیا اور گھنٹوں تک یہ سلسلہ ہوتا رہا. کیا ہوا؟ کورٹ میں کیسز بھی آئے, انویسٹیگیشن رپورٹ بھی آئی. کہاں ہے سجاول؟ کیوں؟ اس کے سر کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور وہ خیبر پختونخوا کی غیر سیاسی پولیس جو ہے, میں بہت کریڈٹ دیتی ہوں اپنی پختونخوا کی پولیس کو کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن یہاں آ کے وہ بھی ان طاقتوروں کے پاؤں میں بیٹھ گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک طرف آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ بس یہ عورتیں تو ہیں ہی ایسی, تو پھر آپ ان کو کیا انصاف دلائیں گے؟ ویمن پولیس اسٹیشن بھی ہے, ویمن ڈیسک بھی ہے. آپ ناصر دورانی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے جی فرزانہ, میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج, کیونکہ آپ کی بہت ریسرچ ہے اس موضوع پہ. اصل نقطہ ہمیں سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہم نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے, جو آپ نے پازیٹیو بات سٹارٹ میں کی ہے, کہ حکومت نے بھی یہ ایک اعلان کیا ہے کہ خواتین کو مواقع دیے جائیں گے, لیکن یہ اعداد و شمار جب آپ دیکھیں تو ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. ورنہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ نہ تو ہم نے قصور کی زینب کے المیہ سے کچھ سیکھا, نہ ہم نے لاہور کی کرن کا درد جو ہے اس کو یاد رکھا. یہ تحفظ کون دے گا؟ ہم بچیوں کو باہر کیسے نکالیں گے؟ دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا رفت کی طرف چلتا ہوں. رفت, اب آپ بتائیں کہ سندھ ان نمایاں صوبوں میں ہے جہاں خواتین کے لیے زمین تانگی رہتی ہے, کبھی کاروکاری تو کبھی اغوا. مجموعی صورتحال آپ کیسے بیان کریں گے آج جو ہم نے پروگرام کا آغاز جس ایشو سے کیا ہے؟ رفت سعید. دیکھیں انوار, پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت پہ کسی بھی قسم کا تشدد جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے, ناقابل معافی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. میرے خیال میں انسان تو میں نہیں کہوں گا. اور آپ نے بات کی صوبہ سندھ کی. دیکھیں شہری علاقوں میں تو بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, سامنے بھی آ جاتی ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں جس قسم کے مظالم ہیں, جو آپ نے خود ہی ذکر کیا, کاروکاری ہے, عزت کے نام پر آنر کلنگ ہے,
اور بس لڑکیوں کو اغوا کرنا، ریپ، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ہیں. پھر کمسن بچیوں کے ساتھ تک. آپ نے آج ہی کا ایک واقعہ دیکھیں آپ کہ آج پولیس نے اسے پکڑ لیا. ایک دن پہلے یہ بچی اغوا ہوئی تھی، قریبی رشتہ دار تھے، 8 سالہ بچی تھی، اسے اغوا کیا، اسے ریپ کیا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا. میرے خیال میں تو ناقابل معافی ہے، یہ تو ناقابل برداشت ہے. یہ رویہ جو ہے بچوں کے ساتھ بھی جب یہ سلوک ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر. آپ بتائیں کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہمارے سیاستداں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ دیہاتوں میں، گاؤں میں جو کچھ ہوتا ہے، جو جرگہ لگا کر جن چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جو ناانصافیوں کا، میرے خیال میں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے بلا شبہ بات تو اچھی کی ہے، لیکن ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. اس میں آگے آنا ہوگا. میں نے پھر کہا آپ سے کہ یہ تمام ایشوز، اصل ایشوز یہ ہیں، ہم ایسے معاملات میں الجھ جاتے ہیں کہ جس میں کہ سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے. میرے خیال میں سیاست سے بالاتر ہو کر ان واقعات پر توجہ دینی چاہیے، اور اگر ان چیزوں میں کچھ حد تک بھی ہم کمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں بڑی کامیابی ہے، بڑی اچیومنٹ ہے. اب اس میں ایک واقعہ میں یہ دعا منگی والا بھی آپ کو میں اس میں تازہ واقعہ ہے، اس کی بھی اب تک کہیں سے پتہ نہیں سراغ نہیں مل پا رہا کہ دن دہاڑے کراچی جیسے شہر میں ایک پوش علاقے سے ایک لڑکی اغوا ہو جاتی ہے، اور آج 7 دن گزر گئے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا ہو کہ وہ کہاں ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک معاشرے کی بھی بے حسی ہے، بے بسی ہے، اور پولیس اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ سوالیہ نشان ہے. میرے خیال میں اس قسم کے واقعات کا سدباب جب تک نہیں کیا جائے گا یہ چیز رکے گی نہیں. اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جسے وڈیرا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کہ وہاں عورتوں کو جس طرح رکھا جاتا ہے وہ چیزیں جو ان کے اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں جس لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی بالکل سامنے نہیں آ پاتا. میرے خیال میں اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے. قانون تو بہت بنے، عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے اور ایک واضح پالیسی کو لانے کی ضرورت ہے. جی بالکل رفت، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب صدر مملکت کی زبان سے سنیں گے کہ مان کا نمبر 164واں ہے تو پوری قوم کا سر تو شرم سے جھک جاتا ہے. لیکن ذمہ دار ادارے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو 70 سال ہو گئے ہیں اور ابھی ہم زمانہ قبل اسلام والے دور سے گزر رہے ہیں. میں ذرا مجیب کی طرف چلتا ہوں، پھر مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. مجیب، آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں شاید خواتین کے خلاف جرائم کی مجموعی شرح دیگر صوبوں سے کچھ کم ہوگی، مگر خواتین میں عدم تحفظ زیادہ تر کس حوالے سے پایا جاتا ہے؟ کچھ ایسے واقعات جو سامنے آئے ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے دیگر صوبوں سے؟ جی انوار صاحب، صورتحال واقعی مختلف ہے. قبائلی معاشرے کی وجہ سے شاید اتنا زیادہ وائلنس نہیں ہے یہاں پہ جتنا دیگر صوبوں میں ہے. لیکن یہاں ایک چیز جو بڑی عجیب بھی ہمیں لگتی ہے کہ پورے بلوچستان میں ایک بھی ویمن پولیس اسٹیشن نہیں ہے. جو سابقہ حکومتوں تھیں انہوں نے اس جانب کبھی کوئی توجہ ہی نہیں دی. موجودہ حکومت نے آ کے پہلی مرتبہ یہ کام کیا ہے کہ ایک وومن اسٹیشن اس وقت زیر تعمیر ہے اور توقع ہے کہ وہ تیار ہو جائے گا اور پھر وہ کام شروع کرے گا. کوئٹہ میں البتہ 2 تھانوں میں ویمن رپورٹنگ سینٹر یا ڈیسک بنائے گئے ہیں جہاں پہ خواتین اپنے مسائل لے کے آتی ہیں، جبکہ 3 NGOs اور وکلا کی ایک تنظیم خواتین کے معاملات کو دیکھتی ہیں. اب جہاں تک بات ہے وائلنس کی، تو جتنے بھی وائلنس ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس رپورٹ ہو رہا ہے، نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی. اب تک جو 10 ماہ گزرے ہیں اس میں تقریباً جو رپورٹ ہوئے ہیں باقاعدہ وہ تقریباً 2200 کیسز ہیں پورے بلوچستان میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے رپورٹ ہوئے. لیکن اس میں اطلاعی رپورٹ زیادہ تھی، FIR کم کٹی، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس تھا، اطلاعی رپورٹ ہوئی، فریقین بیٹھے اور بعد میں راضی نامہ ہو گیا تو وہ کیس داخل دفتر ہو گیا. لیکن یہ معاملات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کاروکاری یا غیرت کے نام پہ قتل، یہ واقعات بلوچستان میں ماضی میں بھی ہوتے رہے اور اب بھی تواتر سے جاری ہیں. اور یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس میں غیرت سے زیادہ کہیں قبائلی معاملات ہوتے ہیں، کہیں جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، کہیں کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس سال بھی تقریباً اب تک 10 ماہ کے دوران 32 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور اس پہ بھی کام چل رہا ہے.
لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اغوا ہے خواتین کا اس حوالے سے بہت کم واقعات دیکھنے میں آئے اور بچیوں کو اغوا کرنے کے ان کو تشدد کا نشانہ بنانا, جنسی تشدد کا نشانہ بنانا واقعات ہیں, لیکن اکا دکا ہیں. چونکہ معاشرہ قبائلی ہے, خواتین کے لیے احترام زیادہ ہے, اس طرح کے واقعات میں کافی کمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے بلوچستان دودھ کا دھلا ہے, یہاں کچھ نہیں ہوتا, یہاں پہ بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اور جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ شاید پولیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے, اور ان علاقوں میں چونکہ لیویز ہے یہ معاملات کھل کے سامنے آتے بھی نہیں. جی مجھے بالکل اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہی ہے, کیونکہ بلوچستان کے کچھ اپنی قبائلی روایات ہیں, خواتین کی اس طرح کی آزادانہ موومنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ محفوظ سمجھی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ خواتین کو باہر نکالنا چاہتی ہے تو کراچی, لاہور اور پشاور جیسے جدید شہروں میں اور جدید صوبوں میں اگر یہ ریشو اتنی زیادہ ہے تو آپ عورت کو کیسے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ باہر جائے جب تک اسے تحفظ نہیں دیا جا سکتا. یہی موضوع ہے. میں تھوڑا سا اس میں پنجاب کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پنجاب میں پچھلی حکومتوں میں بھی بہت برا حال تھا. چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی, قتل کے واقعات, تیزاب گردی کے واقعات دیکھ لیں, اغوا کے واقعات دیکھیں, قتل کے واقعات, ایون کہ خودکشی کے واقعات بھی میں اس لیے ذکر کرتا ہوں خواتین کی کہ وہ معاشی ناانصافی بھی موجود ہے. مثلا یہ جو موجودہ گورنمنٹ کا سال ہے اس میں بچیوں سے زیادتی کے واقعات میں 3.7% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار دے رہا ہوں. خواتین پر تشدد اور تیزاب گردی میں 2.3% اضافہ ہوا ہے. خواتین کے قتل کے واقعات میں 5%, خواتین کے اغوا کے واقعات میں 1.5 اور گھریلو ملازموں کے تشدد میں 6.2% اضافہ پنجاب جیسے جدید صوبے میں ہوا ہے. تو اندازہ لگا لیں حکومتوں کی سنجیدگی کا کہ جہاں پہ آدھی آبادی کی نمائندگی کرنے والی خواتین اس حد تک خوفزدہ ہوں, وہاں آپ کیا بڑے بڑے پلان دیں گے, بڑے بڑے پروگرام دیں گے. آگے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. فرزانہ دوبارہ آپ کی طرف آتے, ایک تو آپ کے پاس جو باقی باتیں اس کا بھی ذکر کریں. صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس تھانے ایک اندازے کے مطابق کتنے بنائے گئے ہوں گے صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور خواتین کی تحفظ کے دیگر ادارے کون سے ہیں جنہیں حکومت کی سرپرستی حاصل ہو؟ جی فرزانہ. دیکھیں, جہاں تک تھانوں کی اور اس کی بات ہے ویمن ڈیسک کی مختلف پولیس اسٹیشنوں میں, تو جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر رہی تھی کہ ناصر درانی صاحب کے دور میں اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور انہوں نے اسپیشل فوکس کیا تھا کہ پولیس کی جو ہے وہ تربیت کی جائے, انہیں نئے قوانین سے آگاہ کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ویمن امپاورمنٹ پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون کہ بم ڈسپوزل یونٹ اور کمانڈوز خواتین بھی جو تھی پولیس میں, وہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. انگو سمیت مختلف نوشیرہ وغیرہ کے ٹریننگ سینٹرز میں بہت اچھے ٹریننگ سینٹرز بنائے گئے. حکیم آباد نوشیرہ کا اگر میں دیکھوں تو زبردست قسم کی کمانڈوز وہاں سے تربیت یافتہ ہو کر باہر آئیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی. پشاور میں ایک ویمن پولیس اسٹیشن ہے اور باقی تقریباً 6-7 ویمن ڈیسک ہیں مختلف اضلاع میں اور خود پشاور میں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر ہے آپ کو 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کو جب ڈیل کرنا ہو تو آپ کی ویمن پولیس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے, تو وہ سیفیشنٹ نہیں ہے کہ وہ ہر ضلع میں ہر جگہ پر موجود ہو. اور اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پشاور میں تو ہو ہی رہے ہیں لیکن آؤٹ سکرٹ میں زیادہ ہوتے ہیں مختلف جو دور دراز کے علاقے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو اگر آنر کلنگ کی مثال دوں تو جہاں وہ نوشیرہ, پشاور اور سوات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں اس کا سب سے زیادہ ہائی ریشو جو ہے وہ کوہستان میں ہے. اب کوہستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ویڈیو سکینڈل بھی آیا تھا جس میں سے 4 خواتین اور ایک بچی کا مرڈر ہوا تھا, اور پھر وہ قصہ بہت پیچیدہ ہوتے ہوتے کئی اور مرڈر بھی اس میں نوجوان لڑکوں کے بھی ہوئے, اور قصہ ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے حل نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال اب اگر آپ کو یاد ہو ایک بریک لیں گے, فرزانہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ میں آپ سے ہی شروع کروں گا. کہتے ہیں کہ ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. آپ مائیں بہنیں بیٹیاں تو عزت چاہتی ہیں,
تحفظ کون دے گا؟ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت تک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم جائزہ لے رہے تھے کہ پاکستان میں خواتین کو تحفظ کا ماحول کب ملے گا تاکہ وہ قومی ترقی میں حصہ اپنا ڈال سکیں. میں دوبارہ فرزانہ کی طرف چاہتا ہوں. فرزانہ, آپ اپنی بات مکمل کریں. جس انداز میں آپ واقعات کا حوالہ دے کے جائزہ لے رہی تھی, اس کے بعد میں رفت صاحب کہوں گا. فرزانہ. جی, میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جیسا کوہستان کا علاقہ ہے وہاں پر آنر کلنگ کی نہ صرف ریشو بہت زیادہ ہے بلکہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی روایات میں شامل ہے. وہاں پہ آپ کو جو ہے ویمن ایجوکیشن بھی بہت کم ملے گی. ان کے حقوق کی بات بھی کریں گے تو وہ آپ جیسے میں اکثر وہاں پہ گئی اور یا وہاں کے لوگ آ جاتے ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, انہیں تعلیم دیں, لیکن وہ اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ عورت کو صرف گھر پہ رہنا چاہیے. آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم مائیں, ہم بہنیں, قوموں کی عزت ہم سے ہے, ہم بیٹیاں. دیکھیں ان سارے رشتوں سے پہلے میں ایک انسان ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے رشتے کے لحاظ سے نہیں, مجھے انسان ہونے کے ناطے میرا حق دیا جائے اور جو حقوق آپ کے ہیں وہی حقوق میرے بھی ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو پھر آپ مجھے حق دیں گے؟ اگر میں باہر کی عورت ہوں, آپ کے ساتھ کلیگ ہوں, آپ کے ساتھ کام کرتی ہوں تو بس میں ایک عورت ہوں؟ نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کی سوچ ایسے بن چکی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. آپ نے یہ مثال دی کہ بلوچستان میں چونکہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ میں نے بھی قبائلی معاشرے کو بڑا رپورٹ کیا ہے. میں نے بھی پختونخوا کی کنزرویٹو سوسائٹی کو بڑی رپورٹ کی ہے. 21 سال ہو گئے. میری جو پہلی سٹوری تھی وہ بھی ایک خاتون کے جلانے پر تھی, جو میں نے آرٹیکل لکھا تھا جب میں کالج میں پڑھتی تھی, اور اسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں قلم اٹھاؤں اور قلم کی طاقت سے عورت کے لیے اور اس کے انسان ہونے کے لیے کوئی کام کروں اور اس کے مسائل کو سامنے لاؤں, اس کی حق کی بات کروں. اور آج 21 سال کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب اس طرح نہیں ہے کہ ہم جب تک معاشرے کی سوچ نہیں چینج کریں گے نا. میں نے آپ کو کئی مثالیں دی کہ وہ اس کو ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈراموں کی وجہ سے ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں جب بات کرتی ہوں آزادی کی تو آپ یقین کریں کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس قسم کی آزادی کی بات کر رہی ہیں. آپ عورت مارچ کا یہ حشر دیکھ لیں نا کہ انہوں نے جو سلوگنز دیے ان کو کون کون سے رنگ دے دیے گئے. حالانکہ چیزوں کو ان پیک کرنے کی بات ہے. اگر میں اپنا حق مانگ رہی ہوں, میں فریڈم مانگ رہی ہوں, تو میں یہ تو فریڈم نہیں مانگ رہی ہوں کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں. میں یہ فریڈم مانگ رہی ہوں کہ جو میرا ایز اے انسان ہونے کا حق ہے وہ جس طرح آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے, مجھے دیا جائے. لیکن آپ وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے, سفوکیشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میرے پاس کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ جس میں بھائی نے بہن کو ریپ کیا ہے, ماموں نے بھانجیوں کو ریپ کیا ہے, 18 ماہ کی بچی کا کیس میں نے کور کیا ہے. اب آپ سوچیں, کیا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کپڑے ایسے پہنتے ہیں, آپ کا میک اپ ہوتا ہے, آپ اس طرح سے نمائش کرتے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ہراسمنٹ ہوتی ہے. 18 ماہ کی بچی نے کیا کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ میں نے یہ کیس 3 سال کی بچی کو ریپ کیا گیا, مردان میں, نوشیرہ میں, ہری پور میں, ہر روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. آپ نے خود قصور کی مثال دی, ان بچیوں نے کیا کیا تھا؟ اچھا, لڑکوں نے کیا کیا ہے؟ لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بات اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ہے. آپ اتنا دیکھ لیں کہ اتنا وائلنس ہو رہا ہے. آپ کے سامنے میں نے یہ سارے کا سارا ڈیٹا رکھ دیا. 15 سال سے اس صوبے میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل نہیں بن رہا. 7 سال سے وہ مختلف اسمبلی کے, اگر آپ دیکھیں ANP کے دور میں آیا, پھر اس کے بعد پچھلا خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے دور میں آیا, ابھی پھر تحریک انصاف کی حکومت ہے. کبھی اس کو نظریاتی کونسل میں بھیج دیتے ہیں, کبھی اس کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیج دیتے ہیں, اور 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا یہی مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لگتا کیا ہے ان کو جب ہم ان سے
ہم ان سے، میں ایک چھوٹی سی بات کمپلیٹ کر لوں، ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون بننے کیوں نہیں دیتے، میرے پاس 1384 کیسز آج رپورٹ ہوئے ہیں جس میں آپ کا وائلنس قتل اور اقدام قتل تک پہنچ گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، جواب دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ جو خاندانی فیبرک ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے، یہ ہماری معاشرتی روایات ہے، مطلب آپ اپنی بیوی کو مار دو، یہ آپ کی معاشرتی روایات ہے. مجھے تو اس سوچ کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اب مقابلہ کیسا کریں گے. دیکھیں فرزانہ، آپ اس موضوع کا بہت خوبصورتی سے احاطہ کر رہی ہیں، یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہوں گی ایسے واقعات دہراتے ہوئے بھی. کوئی شک نہیں ہے کہ جب گھٹن کا ماحول دیں معاشرے کو تو بھی واقعات پیش آتے ہیں، آزادی دیں تو بھی واقعات پیش آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم اور ریاست ساتھ ساتھ نہیں چل رہی، اس نتیجے پہ ہم پہنچ رہے ہیں. میں چلتا ہوں رفت کی طرف. رفت، فرزانہ کی باتیں آپ نے سنی ہیں، کچھ حقائق بتائے نا. ویمن پروٹیکشن ایکٹ بھی پاس ہوتے ہیں، بل بھی پاس ہوتے ہیں، کمیشن بھی بنائے جاتے ہیں. پریکٹیکلی آپ کو اتنا بڑا صوبہ ہے، مجھے بتائیں پولیس خواتین کے تحفظ کے لیے پولیس اسٹیشن، ادارے، عدالتیں کتنی بنائی گئی ہیں؟ گراؤنڈ پہ کیا نظر آتا ہے سندھ میں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قانون سازی بھی ہو جائے گی، تمام چیزیں ہو جائیں گی، تھانے بھی بن جائیں گے. اصل میں جب تک وہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات رونما ہوتے ہیں. یہاں سندھ میں خاص طور سے خواتین کے پولیس، میں نے آپ سے پھر وہی کہا کہ فرق وہیں آ جاتا ہے کہ شہری علاقوں میں تو کہیں نہ کہیں داد رسی ہو جاتی ہے، آواز سنائی دے جاتی ہے، سول سوسائٹی بھی اس چیز کو اجاگر کر لیتی ہے، این جی اوز بھی آگے آ جاتی ہیں. لیکن جو کچھ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے جو گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے وہ تو سامنے ہی نہیں آتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو آگے لایا جائے اور تاکہ اس پہ قانون، اس پہ عمل درآمد ہو. قانون تو بہت سارے بنے ہیں، یہاں پر بھی کئی بل پاس ہوئے ہیں، لیکن عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہے، واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، بڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تھانے بنائے گئے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک تھی جو مجیب نے کہی تھی کہ کوئٹہ میں تو شاید اس طرح کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ بھی بنائے گئے لیکن علامتی طور سے. ایک علامتی طور سے ایک تھانے ہے کہ بھئی وہاں کا ایس ایچ او خاتون ہوگی، پولیس افسران بھی جو نچلے درجے کے ہیں وہ وہی ہوں گے اور وہ اس کو ڈیل کریں گے. ان چیزوں، یہ میرا خیال ہے دکھاوے کے انتظامات ہیں. ٹھوس اقدامات یہ ہیں کہ اس چیز کو اس کی روک تھام کا سدباب کس طرح کیا جائے، اصل بات یہ ہے. بالکل صحیح ہے، اداروں کو متحرک کرنا پڑے گا جو خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں، تو تب بھی جو ہے گاڑی کے دو پہیے صحیح چل سکیں گے جیسے فرزانہ کہہ رہی تھیں. اصل ایشو یہ ہے کہ مثلا میں ایک آپ کو حوالہ دوں کہ سیالکوٹ میں چند روز پہلے ایک ماں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اکیلی تھی، اسے انصاف نہیں ملا تو وہ اپنے جگر گوشے کا بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر دیا. یہ ریلیٹڈ، ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں واقعات جو اس طرح پیش آتے ہیں کہ خاتون اگر اکیلی ہے تو اس کو انصاف نہیں ملتا، اگر انصاف نہیں ملتا، اگر وہ کام پہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. گھر میں وہ ویسے ایک باندی کی حیثیت میں ہے، گلی میں حوث کی نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے تو غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہے. اگر کسی کو رشتے کا انکار کرتی ہے تو تیزاب گردی کا شکار ہو جاتی ہے. اگر وہ پڑھنے جاتی ہے اور کوئی وڈیرے کا بیٹا خواہش کا اظہار کرتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ پنجاب اور سندھ میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو عورت جائے تو جائے کہاں؟ مجھے آپ کی طرف آتا ہوں، موضوع ایسا ہے کہ جس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھی بات کی ہے، خواتین کو بہت مواقع دیے جائیں گے. اسی تناظر میں بلوچستان جیسے صوبے میں آپ بتائیں کہ قبائلی روایات بھی موجود ہیں، مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں خواتین کے روزگار کے لیے، تحفظ کے لیے، تعلیم کے لیے، جس کو آپ بیلنس کر پائیں دیگر صوبوں کے نسبت پنجاب کی طرح. ہاشمی صاحب، اس معاملے میں بلوچستان دیگر صوبوں کے مقابلے میں کافی زیادہ پسماندہ ہے. ہم ترقی کے معاملے میں پسماندہ ہیں تو ہم خواتین کی ترقی کے معاملے میں بھی بہت پسماندہ ہیں. کوئٹہ کی مثال لے لیں آپ کے، یہاں پہ تو پھر تعلیم بھی لڑکیاں حاصل کر رہی ہیں، فیلڈ میں جابز بھی کر رہی ہیں، باہر بھی نکل رہی ہیں. لیکن جو بلوچستان کا دیگر علاقے ہیں جن میں چھوٹے شہر ہیں، دیہات وغیرہ ہیں، وہاں پہ ان کو فیسلٹیز نہیں ہیں.
وہاں تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہے خواتین کے لیے, وہاں صحت کی فیسلٹیز نہیں ہے, جابز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچستان کی خواتین کا 70% جو حصہ ہے وہ غیر فعال ہے, وہ ملک کی ترقی, خوشحالی اور اپنی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا, تو یہ بھیجا نہیں ہوگا. حکومت بلوچستان نے اس حوالے سے ایک اقدام کیا, خواتین کے لیے وومن ڈیولپمنٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا, جس کے ذمہ یہ ایک کام ہے کہ وہ متاثرہ جو تشدد سے متاثرہ خواتین ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرے, جو چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. لیکن ایز سچ اس کا کوئی فعال کردار دیکھنے میں نہیں آیا. بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ ضرورت ہے اس چیز کی ہے کہ خواتین جو ہماری آبادی کا تقریباً نصف ہے ان کو آگے لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں, ان کی تعلیم پر توجہ دی جائے, ان کو اگر جابز وہاں پرووائڈ نہیں کی جا سکتی تو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے ان کو سہولتیں دی جائیں, اور یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے. اس حوالے سے جب ہم حکام سے بات کرتے ہیں تو بلوچستان کی حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے, صوبہ بہت بڑا ہے, وہ اپنے طور پہ تو یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ جہاں جہاں ہمارے وسائل ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے وزیر اعظم نے آج جو بات کی ہے یا وہ خواتین کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو بلوچستان پہ ان کو خصوصی توجہ دینی ہوگی. ہماری ترقی کے لیے سابق حکومتوں نے ہمیشہ بات کی, خواتین کی ترقی, خواتین کی مثالیں دی جاتی رہیں, لیکن یہاں پہ کام نہیں کیا گیا. خصوصاً فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بلوچستان میں خواتین کی ترقی, خوشحالی اور ان کو مواقع فراہم کرنے کے لیے کوئی جامع عملی منصوبہ دیکھنے میں نہیں آیا. جو چھوٹے موٹے مواقع حکومت بلوچستان فراہم کر رہی ہے وہ اتنے نہیں ہیں کہ خواتین کا اس تناسب سے حق ادا کیا جا سکے جو ہونا چاہیے. جی بالکل, جیسے ظاہر ہے معاشی طور پہ خواتین کو اگر پاور دی جائے گی, خود کفیل بنایا جائے گا تو وہ اپنے تحفظ کرنے میں بھی کافی حد تک ان کے لیے وہ مددگار ثابت ہوگا. فرزانہ, ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تشدد کے علاوہ بھی خواتین کے ساتھ جو معاشرہ ناانصافیاں کرتا ہے اور ان کو اگنور کرتا ہے. پچھلی حکومت میں گجرانوالہ میں ایک ماں ایک بیٹی غریب تھے, بیٹی فیس نہیں دے پاتی تھی تو سکول سے نکال دیا, ماں دل برداشتہ ہو کے اس نے خودکشی کر لی. باقاعدہ ویڈیو پہ اس کی آہوزاری موجود تھی اور وہ بچی کہہ رہی تھی کہ ماں آپ ایک دفعہ زندہ ہو جاؤ, میں دوبارہ فیس نہیں مانگوں گی. اب یہ کہنا بھی مشکل ہے, میرے لیے بیان کرنا بھی یہ بہت مشکل ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں, آپ این جی اوز کے ساتھ سماجی شعبے کے ساتھ بہت کام بھی کرتی ہیں, ان کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتی ہیں, تو اگر ریاست کردار نہیں ادا کر پا رہی تو اس حوث زدہ معاشرے سے نکالنے کے لیے یہ سماجی شعبے کی تنظیمیں کیا کام کر رہی ہیں؟ کیا اپنے ہوٹلوں سے, کانفرنسز ہالوں سے نکل کے بھی کچھ ڈیلیور کرتی ہیں؟ فرزانہ, تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کو جا کے ایک قانون ان کا بنانا کام نہیں ہے, وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ قانون بنے گا اور پھر امپلیمنٹیشن ہوگی. وہ تو نہ قانون بنانے والے ہیں اور نہ نافذ کرنے والے ہیں. ان کا کام ہے کنسلٹیشن کرنا, ان کا کام ہے ایڈووکیسی دینا, وہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جب خیبر پختونخوا میں PCSW بنا تھا, ویمن کمیشن, تو اس میں جو پہلا بیچ تھا اس میں میں ممبر تھی, ایگزیکٹو ممبر تھی, اور اس وقت کی حکومت نے کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے ANP کو کہ وہ پہلی جمہوری حکومت تھی جس نے کہ ایک ویمن منسٹر رکھی ہوئی تھی, ستارہ صاحبہ. اس نے بہت سارے اچھے کام کیے اور کوشش کی کہ خواتین کے لیے کچھ جو زمینی وہ ہوتی ہے نا کنکریٹ چیز وہ سامنے آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ میں PCSW کو آپ کو مثال دوبارہ دوں گی. اب یہ دیکھیں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کا دوسرا ٹینیور آ گیا اور ایک بھی ویمن منسٹر نہیں ہے. سوشل ویلفیئر اور ویمن ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بس آپ دیکھ لیں کہ کیسے چل رہا ہوگا. اور کئی دفعہ میں نے خود ذاتی طور پر ریکویسٹ کی کہ آپ ایک تو ویمن منسٹر کم از کم اناؤنس کر دیں, اور مجھ سے 1 سال پہلے وعدہ کیا گیا کہ دیکھیے گا, ایک تقریب میں میری تعریف ہو رہی تھی کہ شی از دا فرسٹ ویمن بیورو چیف ان خیبر پختونخوا, جو کہ ہمیں پختونخوا کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کریڈٹ خود بھی لے لیجئے اور کسی خاتون کو وزیر بھی بنا دیجئے. آج پھر دیکھیں کہ ایک قسم کا 7واں سال ہو گیا نا اب ان کو.
وہ وزیر نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ PCSW جب ہم نے شروع کیا تو بڑی کوشش کی, اور وہ جو آپ نے کہا کہ NGOs کیا کرتی ہے, انہوں نے تربیت کی کہ قانون کیا ہے, کون سے موجودہ قوانین ہیں جس میں کمیاں ہیں, جس میں فلاز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, لکونز ہیں جن کو بہتر کرنا ہے تاکہ وہ ایک مؤثر قانون بن سکے. دوسری بات جو یہ ہے وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن پہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کتنی سپیس ہے, تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن PCSW کی میں آپ کو مثال دوں, آج تیسرا ٹینیور آ گیا اس کا, لیکن ابھی تک ڈسٹرکٹ کمیٹیاں نہیں بن سکی. اور وجہ کیا ہے کہ وہ نوٹیفائی نہیں ہو پا رہی, اور نوٹیفائی کرنی ہے حکومت نے, ایگزیکٹو نے, چیف ایگزیکٹو نے. تو جب آپ صرف چیزیں کریڈٹ لینے کے لیے اناؤنس کرتے جائیں گے, اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے جیسے کہ دیکھا آپ کے ہاں بھی کوئی ایک مسئلہ اٹھا ہے کہ جو ویمن کرائسس سینٹر میں یا کچھ مسئلہ ہوا تھا, یہاں پہ بھی ویمن کرائسس سینٹر ہیں, یہاں پہ بھی خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سارے جو شیلٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب مطلب میں اگر خواہش کرتی ہوں کہ میں نے ایک سٹوری کرنی ہے اور وہاں پہ جانا ہے تو میرے اوپر دروازے بند ہوتے ہیں, پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے کہ آپ میڈیا کو جانے نہیں دے رہے ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ چیز ماحول کو اور بھی زیادہ خراب بناتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے یہ کہ آپ NGOs سے توقع کریں کہ وہ آ کے سارے کام کریں گے, ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے سائڈ بائی سائڈ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اپنے حصے کا کام, لیکن جو پارلیمان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل آپ نہیں بنا پا رہے ہیں, آنر کلنگ کے بل میں جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کیے جائے. اچھا میں آپ کو ہراسمنٹ کی بات بتاؤں, ہمارے ہاں ویمن جو محتسب ہے وہ آ گئی, ایک قابل خاتون جو ہے اس عہدے پر آ گئی, انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں اور کافی کیسز ان کے پاس آئے ہیں اور اس کو وہ فالو بھی کر رہی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ اس میں 54 اگر کیسز آئے ہیں تو اس میں 2 کیسز جو ہے مردوں کی طرف سے ہراسمنٹ کے آئے ہیں, باقی ساری خواتین ہراسمنٹ کے کیسز ہیں. اب وہ ایک کام چل رہا ہے لیکن پرابلم کیا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے, میں بس اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ آپ کی مطلب آپ کے ہاں ایک قانون ہے اینٹی ہراسمنٹ کا, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ ہر محکمہ جو ہے اس میں پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے اس میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے اینٹی ہراسمنٹ پر مشتمل, اور وہ کچھ ممبران پر ہے. اب آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے کہ کیا آپ کے آفس میں ہے. آج ٹی وی کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں تو ہے, یہاں تو حکومتی فرزانہ ایک منٹ سے فرزانہ, یہ میں آپ کی باتوں سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, میرے پاس وقت تھوڑا ہے, میں صرف ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا, اگلے پروگراموں میں ایک چیز ضرور ڈسکس کریں گے کہ خواتین کو 33% پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی دے دی گئی, اسمبلیوں میں ادارے بھی بن گئے, وفاقی محتسب بھی خاتون بن گئی, لیکن ہر سال خواتین پر تشدد کے واقعات کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اس کا جواب تلاش کریں گے. رفعت صاحب آپ مجھے مختصر سا بتائیں کہ یہ اداروں کو چھوڑ دیتے ہیں, بچیوں کو, خواتین کو, نوجوان لڑکیوں کو معاشرہ خود کیسے بچائے, اویئرنیس کیسے دے, ریاست پہ اتنا ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. رفعت دیکھیں ہاشمی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو اس سے بچانے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے میرے خیال میں وہ کسی حد تک جب یہ پے در پہ واقعات ہوئے, سیالکوٹ والا ہے معاملہ, انگور حسن بہت سارے واقعات ہیں, اس کے بعد لوگوں میں یہ چیز آئی ہے اور اب اسکولوں میں بھی اس طرح بتایا جاتا ہے, انہیں تربیت دی جاتی, انہیں یہ آگاہ کیا جاتا ہے ان چیزوں سے کہ تاکہ بچے ایسے کسی کے ساتھ نہ جائیں, اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. تو میرے خیال میں اس پہ خاصی حد تک آئی ہے, لیکن ابھی اس پر مزید کام کی ضرورت ہے اور اس پر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کیسے محفوظ بنایا جائے, کیونکہ سب سے زیادہ آسان ٹارگٹ جو ہے بچے ہی ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں اور بچوں کے ساتھ یہ کرنے والے کسی بھی طور قابل معافی نہیں ہیں. جی بالکل. مجیب صاحب تھوڑا آپ بھی روشنی ڈالیے نا کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو ریاست مدینہ کے اندر جو ہے حکومت کی ریٹ کس انداز میں قائم ہونی چاہیے, انصاف کتنا تیز تر اور سخت ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات کا سد باب ہو سکے, خاص طور پہ موجودہ حکومت کے تناظر میں ذرا بات کیجیے. انور صاحب اس حوالے سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے, قوانین موجود ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. خواتین کو تحفظ دینے کے لیے عملی اقدامات صوبائی سطح پہ بھی ضروری ہیں اور وفاقی سطح پہ ضروری ہیں.
اگرچہ بلوچستان میں واقعات اس طرح کے کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی قانون اور اس پہ عمل درآمد کی قلت ہے. ہماری قومی اسمبلی میں 33% نمائندگی ضرور دے دی گئی ہے لیکن جو صوبائی یا وفاقی محکمے ہیں وہاں پہ خواتین کا ریشو 5% بھی نہیں ہے. جو خواتین پڑھ لکھ کے آگے آتی ہیں، ماسٹرز کرتی ہیں، گریجویٹ کرتی ہیں، ان میں 50% تو ان کے گھر والے بٹھا لیتے ہیں، 50% جو رہ جاتی ہیں ان کو حکومت اور ریاست مواقع فراہم کی. تو اگر ان کو مواقع فراہم کیے جائیں وہ آگے بڑھیں تو وہ اس حوالے سے بہت کام کر سکتی ہیں. جب وہ کل کے مختلف جگہوں پہ کام کریں گی تو ان کو دیکھ کے لوگوں میں اور بھی شعور آئے گا اور بھی لوگوں میں حوصلہ بڑھے گا اور اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جی، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تمام اب آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. ناظرین، نہ گلی میں کھیل سکتی ہے، نہ سکول جا سکتی ہے، پیدل بھی غیر محفوظ، سفر میں بھی غیر محفوظ، کام پر جاؤں تو غیر محفوظ. پھر کہتے ہو عورتوں کو گھروں سے نکالو، ترقی میں حصہ ڈالنا ہے. اس پہلوؤں پر آپ بھی غور کیجئے گا. آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ عورت نے خاندان اور ملک کی ترقی میں بہرحال حصہ لینا ہے، مگر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو ریٹ کے ذریعے تحفظ فراہم کرے، تیز ترین انصاف فراہم کرے. اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.